जिन्नात एक कदीम मखलूक है जिनकी तख्लीक इंसानों से पहले हुई थी। वो एक कौम या मखलूक है जिनकी ज़िंदगी के तमाम पहलू हमारे जैसे ही हैं। वो खाते हैं, सोते हैं, इनके घर होते हैं और इनके अपने मज़ाहिब भी होते हैं। इंसानों से पहले वो ज़मीन पर फसाद मचाते थे और जब भी कोई नबी आता था तो वो इसे कत्ल कर देते थे। इसी वक्त इब्लीस जो कि एक जिन था, इनके दरमियान रहता था। वो अपनी नेक तबीयत की वजह से बुलंद दर्जे तक पहुंचा और फरिश्तों की सफ़ में शामिल हो गया। वो अल्लाह की इबादत करता था और इतनी इबादत कि वो बुलंद मकाम तक पहुंच गया। हत्ता कि कुछ ज़ईफ़ अहादीस के मुताबिक इसने हर आसमान पर अल्लाह की इबादत की। फिर इसने अल्लाह से दरख्वास्त की कि इसे कुछ फरिश्ते दें ताकि वो ज़मीन पर जाके फसादी जिन्नातों को ख़त्म कर दे। अल्लाह ने इसे इजाज़त दी और वो ये काम अंजाम देकर वापस आया। लेकिन अल्लाह इब्लीस के इरादे जानता था, क्योंकि इब्लीस अपनी अज़मत और आला मर्तबे की ख्वाहिश रखता था। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इनके आगे झुक जाए। इस झुकने का मतलब इबादत नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत को तस्लीम करना था। लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया क्योंकि वो जानता था कि ये झुकना इंसानों की बरतरी का इजहार था। यही वो वक्त था जब इब्लीस ने मुखालफत की और इजाफी वक्त मांगा ताकि वो इंसानों को गुमराह करे। इब्लीस ने कहा, मैं इनके सामने, पीछे, दाएं और बाएं से आऊंगा और इनमें से अक्सर को नाशुक्र गुजार बना दूंगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। दुनिया के हर गांव, हर शहर और हर कौम में जिन्नात से मुतालिक किस्से और कहानियां पाई जाती हैं, चाहे वो भूत, रूहें या दीगर माफूकुल फितरत चीज़ें हों। ये सब जिन्नात की हकीकत से जुड़े हुए हैं। जिन जैसा कि इस्लामी अकीदे में बयान किया गया है, एक मुनफरिद और हैरत अंगेज़ तख्लीक है। ये इंसानों और फरिश्तों दोनों से मुख्तलिफ है और इनके अपने मखसूस खसाइस और सलाहियतें हैं। अगरचे ये इंसानों के साथ अक्ल, गौर व फिक्र और आज़ाद मर्जी रखने की सलाहियत में शरीक हैं, लेकिन इनकी तख्लीक का आगाज़ मुनफरिद और इंसानों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अरबी लफ्ज़ जिन का मतलब है चुप जाना या मख्फी होना। ये इनकी फितरत के ऐन मुताबिक है, क्योंकि ये इंसानी नज़र से ओझल रहते हैं। कुरान मजीद में इनकी तख्लीक को धुएं, आग के शोले से बयान किया गया है, जो इनके लतीफ़ और आतिशी जौहर को नुमाया करता है। जैसा कि सूरह हिजर में आता है, और जिनों को हमने इससे पहले लू के शोले से पैदा किया। ये आतिशी तख्लीक इंसानों से मुख्तलिफ है, जो मिट्टी से बनाए गए हैं, और फरिश्तों से भी मुख्तलिफ हैं, जो नूर से तख्लीक किए गए हैं। जिन इंसानों के कुछ खसूसियात की अक्कासी करते हैं, जैसा सोचने और फैसला करने और अपने माल की जिम्मेदारी लेने की सलाहियत। वो अपने आमाल के लिए जवाबदेह हैं, क्योंकि वो भी अपने फैसले के ताबे हैं। इंसानों की तरह जिन भी अपने अतात या नाफरमानी का इंतखाब कर सकते हैं, और इसके नतीजे में इनकी दर्जाबंदी मोमिन या काफिर के तौर पर की जाती है। कुरान मजीद में जिनों की मौजूदगी को मुतअद्दिद जगहों पर तस्लीम किया गया है। अगरचे जिन इंसानी नज़र से पोशीदा है, लेकिन वो इंसानों के साथ लतीफ़ तरीक़ों से तामुल करते हैं। कुछ जिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इब्लीस और इसके पैरोकार करते हैं, जबकि कुछ और अमन से रहते हैं और अपनी इबादत और ज़िम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज़ रखते हैं। कुरान मजीद में मोमिनों को जिनों की शरारत से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है, जो चौकसी और रूहानी तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करता है। उल्मा जैसे इब्न अब्बास, अक्रमा, मुजाहिद और हसन बसरी ने मारिज मिनन्नार के मायने की तशरीह करते हुए कहा है कि ये शोले का इंतहाई हिस्सा है, या बाज़ रिवायात में आग का सबसे खालिस और बेहतरीन हिस्सा। इमाम नबी ने सही मुस्लिम की शरह में मज़ीद वजाहत की है कि बेदुएं आग का शोला ऐसी आग की तरफ इशारा करता है जो इसकी स्याही के साथ मिली हुई हो, जो इसकी मुनफरिद और लतीफ़ फितरत को मज़ीद नुमाया करता है। इस्लामी उलमा और रिवायात के मुताबिक
جن مختلف اقسام میں تقسیم کیے گئے ہیں، جن کی بنیاد ان کی خصوصیات اور انسانوں کے ساتھ ان کی تعامل پر ہے۔ ابن عبد البر کے مطابق جنوں کی یہ درجہ بندی ان کے کردار اور رویے کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ جنوں کے اقسام میں پہلے نمبر پر آتا ہے جنی۔ جب جنوں کا ذکر عمومی طور پر کیا جائے تو انہیں جنی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جن ہیں جو انسانوں سے الگ اپنی دنیا میں رہتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ مداخلت نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر عمار۔ یہ وہ جن ہیں جو انسانوں کے قریب یا ان کے درمیان رہتے ہیں، انہیں عمار کہا جاتا ہے۔ یہ عمومی طور پر انسانوں کے گھروں یا دیگر جگہوں پر سکونت پذیر ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے ارواح۔ یہ وہ جن ہیں جو خاص طور پر بچوں کو پریشان کرتے ہیں یا ان کے ارد گرد رہتے ہیں، انہیں ارواح کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے شیطان یعنی شیاطین۔ یہ وہ شرارتی اور برائی کرنے والے جن جو انسانوں کو نقصان پہنچانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں شیطان یا شیاطین کہتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر مارد۔ وہ جن جو زیادہ نقصان دہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں، انہیں مارد کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر شریر جنوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور خطرناک بھی ہوتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر آتا ہے عفریت۔ یہ سب سے زیادہ طاقتور اور تباہ کن جن ہے جو بدترین نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ طبرانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن تین اقسام کے ہیں، ایک قسم جن ہوا میں اڑتے ہیں، ایک قسم زمین پر رہتے ہیں اور ایک قسم سانپوں اور کتوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ یہ درجہ بندی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جنوں کی مختلف اقسام مختلف مقاصد اور رویوں کے لیے بنائی گئی ہے اور ان کے ساتھ تعامل میں احتیاط اور علم ضروری ہے۔ ابن تیمیہ کے مطابق جن اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے اور پرندوں کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ جن انسانوں کی شکل میں بھی ظاہر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی کئی روایات میں وضاحت ملتی ہے۔ شریعت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمان جنوں کی شر سے بچنے کے لیے رب کی پناہ طلب کرے، جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اسلامی عقیدے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن میں سے کچھ کو اڑنے کی صلاحیت حاصل ہے اور وہ کائنات میں سفر کرتے ہیں۔ یہ اڑنے والے جن آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں تاکہ فرشتوں کی گفتگو کو سن سکیں اور ان سے معلومات کو چوری کریں۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں سورہ جن اور سورہ صافات میں تفصیلات موجود ہیں، جہاں ان جنوں کی ان سرگرمیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے قریب ترین آسمانوں کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا۔ وہ بلند ترین مجلس کو سن نہیں سکتے اور انہیں ہر طرف سے مارا جاتا ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، سوائے ان کے جو چوری چھپے کچھ باتیں اچک لیتے ہیں، لیکن ان کا پیچھا ایک چمکدار شعلہ کرتا ہے جو اندھیرے کو چیر دیتا ہے۔ یہ آیات اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جن آسمانی دنیا میں جا کر فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کے اس عمل کو روکنے کے لیے اللہ نے قریبی آسمانوں کو ستاروں سے مزین کیا اور سرکش شیطانوں کو وہاں پہنچنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر بڑھا دی۔ سورہ جن میں ذکر ہے، اور ہم نے آسمانوں کو سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا پایا اور ہم پہلے سن لینے کے لیے آسمان کے مختلف مقام پر بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جنوں کو ان حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے ستاروں کا ذکر بطور ہتھیار کیا گیا، جو شعلے بن کر ان کے پیچھے دوڑتے ہیں اور انہیں بھگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ حفاظتی تدابیر مزید سخت کر دی گئیں
تاکہ جن آسمانوں کی گفتگو کو سننے سے مکمل طور پر محروم ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ آسمان میں کسی معاملے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ کے قلم کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور اس کی آواز ایسے ہی ہوتی ہے جیسے زنجیر کسی ہموار پتھر پر مارے جائیں۔ جب ان کے دلوں سے خوف ختم ہو جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ جواب آتا ہے، حق، اور وہ بلند اور عظیم ہے۔ اس وقت وہ جن جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں تہ در تہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک جن جو بات سنتا ہے اسے نیچے والے کو پہنچاتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بات کسی کاہن یا نجومی تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مکمل بات پہنچا سکیں، ایک شعلہ اکثر انہیں مار ڈالتا ہے اور ان کی کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے۔ ان کی آتشی تخلیق اور لطیف جوہر انہیں روشنی کی طرح تیزی سے حرکت کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ان کی یہ طاقت ان کی تخلیق کی حکمت اور اسرار کا حصہ ہے۔ حضرت سلیمان کے واقعے میں جنوں کی حیرت انگیز طاقت کا ذکر ہوتا ہے۔ جب حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کے تخت کو لینے کا حکم دیا تو ایک طاقتور جن نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ یہ واقعہ جدید طبیعیات کے نقطہ نظر سے دیکھنے پر دلچسپ امکانات کو جنم دیتا ہے۔ مادی دنیا میں روشنی کی رفتار کو آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق آخری رفتار کی حد سمجھا جاتا ہے، تاہم قرآن کی جنات کی صلاحیتوں کی تفصیل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح مادی حدود میں قید نہیں۔ چونکہ جنات کی تخلیق بیدوئیں آگ سے ہوئی ہے، یہ تصور ان کی توانائی پر مبنی مخلوق ہونے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ایسی مخلوقات میں روایتی طور پر کمیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی عائد کردہ محدودیتوں کو نظر انداز کر سکتی ہیں۔ اگر جنات توانائی یا پلازما کی مانند مخلوق ہیں تو وہ شاید ان میدانوں میں کام کرتے ہوں جہاں کوانٹم یا اضافیتی قوانین ہمارے مادی حقیقت سے مختلف ہوں۔ یہ انہیں بے تحاشا فاصلے کو فوراً طے کرنے کی صلاحیت دے سکتا ہے۔ بغیر اس جسمانی حرکت پر انحصار کیے اوپر کے وسیع فضا میں بے شمار پوشیدہ راستے ہیں جو آسمانوں کو عبور کرتے ہیں۔ سورہ ذاریات میں اللہ ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ آسمان محض خلا کا کچرا نہیں، بلکہ پیچیدہ راستوں اور نیٹ ورکوں کا مقام ہے۔ ان میں سے کچھ راستے دوسرے آسمانوں کی طرف جا سکتے ہیں، جبکہ کچھ زمین سے جڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا، مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے معلوم ہیں۔ یہاں اس کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہ دلچسپ خیال پیدا کرتا ہے۔ جنات جو زمین پر انسانوں سے پہلے موجود تھے شاید ان آسمانی راستوں کے بارے میں علم رکھتے تھے۔ ان کی قدیم موجودگی اور ماورائی فطرت ظاہر کرتی ہے کہ وہ ان راستوں کو استعمال کر کے کائنات میں تیز رفتاری سے سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے راستے کون سے ہو سکتے ہیں جو اتنی تیز رفتار حرکت کی اجازت دیتے ہوں؟ ایک جن کے لیے تخت کو اتنی جلدی کیسے لایا جا سکتا ہے؟ جدید طبیعیات میں ہم ان راستوں کو ورم ہولز کہتے ہیں۔ ورم ہولز خلا اور وقت میں موجود خیالی ڈھانچے ہیں جو دو دور دراز مقامات کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ عام اضافیت یعنی جنرل ریلیٹیوٹی کے دائرہ کار میں ایک ورم ہول ایک خیالی سرنگ ہے جو خلا اور وقت میں دو دور دراز مقامات کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ اس نظریے کے مطابق انسانوں کی طرح خلا کے وسیع فاصلے کو طے کرنے کی بجائے کوئی شخص سرنگ کے ذریعے ان راستوں کا اختیار کر سکتا ہے جو درمیان کے خلا کو نظر انداز کرتے ہوئے سفر کو فوری طور پر مکمل کر دیتا ہے۔ آئنسٹائن کے میدان کے مساوات یعنی فیلڈ ایکویشن میں ورم ہولز کے وجود کا ریاضیاتی حل موجود ہے، تاہم ان ورم ہولز کو مستحکم رکھنے کے لیے غیر معمولی مادہ یعنی ایگزوٹک میٹر کی ضرورت ہوتی ہے جس کی توانائی کی مقدار منفی ہو۔ اس قسم کے مادے کا ابھی تک مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے، مگر کوانٹم میدان کے نظریات
اس کی نظریاتی موجودگی کے امکان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ہم جنات کو توانائی پر مبنی مخلوق سمجھیں، جیسا کہ قرآن میں بیدوئیں آگ سے ان کی تخلیق کی گئی ہے، تو جنات کو ان کائناتی مظاہر کو قابو کرنے یا ان تک رسائی حاصل کرنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے۔ چونکہ جنات انسانوں کی طرح مادی حدود میں قید نہیں، ان کی اس طرح کی فوری نقل و حرکت کو ورم ہول کے استعمال سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ جنات خود بخود یا قدرتی طور پر ورم ہولز کا فائدہ اٹھا کر سفر کر سکتے ہیں، جو جسمانی حرکت کے بغیر خلا میں فوری طور پر حرکت کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ یہ قرآن میں جنات کے بے پناہ رفتار کی تفصیلات سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے، جیسا کہ جب جنات نے بلقیس کے تخت کو پلک جھپکتے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا تھا۔ سٹرنگ تھیوری تجویز کرتی ہے کہ کائنات ہمارے معمول کے تجزیے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، اور کچھ کائناتی مظاہر بشمول ورم ہولز ان اضافی جات یعنی ڈائمینشنز میں موجود ہو سکتے ہیں جنہیں ہم براہ راست محسوس نہیں کرتے۔ اگر جنات ان اضافی ڈائمینشنز میں کام کرتے ہیں یا ان سے آگاہ ہیں، تو وہ ان پوشیدہ ڈائمینشنز کو استعمال کرتے ہوئے کائنات میں تیز رفتاری سے سفر کر سکتے ہیں۔ ان کی قدیم موجودگی اور غیر مادی نوعیت ظاہر کرتی ہے کہ وہ ان راستوں کو استعمال کرتے ہوئے خلا میں فوری حرکت کر سکتے ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹک میدان میں بھی جنات کے لیے وسیع فاصلوں کو عبور کرنے کے لیے دلچسپ امکانات پیش کرتے ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹک میدان کائنات کی ایک قدرتی اور ہمہ گیر خصوصیت ہے جو آسمانی اجسام کے ارد گرد اور کائناتی ماحول کے وسیع دائرے میں موجود ہے۔ اگر جنات توانائی کی بنیاد پر مخلوق ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ وہ ان میدانوں کے ساتھ اس طرح تعامل کرتے ہیں جیسے چارج شدہ ذرات، جیسے کہ الیکٹران برقی اور مقناطیسی قوتوں کے اثرات سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تعامل انہیں شاندار صلاحیت فراہم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اپنی حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے الیکٹرو میگنیٹک قوتوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان توانائیوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سفر کو درستگی کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قدرتی مقناطیسی میدان کی لکیریں رہنمائی کے راستوں کے طور پر کام کر سکتی ہیں۔ اس تصور کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے شمسی ہواؤں جیسے مظاہر پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ چارج شدہ ذرات کا دائرہ جو سورج سے مسلسل اخراج ہوتا ہے، شمسی نظام کو پورے علاقے میں متحرک مقناطیسی ماحول پیدا کرتا ہے۔ ان شمسی ہواؤں سے متعلق مقناطیسی میدان کی لکیریں کائناتی راستوں کے طور پر کام کر سکتی ہیں، جو جنات کو وسیع فاصلوں کو عبور کرنے کے لیے تیز یا ہدایت شدہ راستے فراہم کرتی ہیں۔ حقیقت کی اصل نوعیت صرف اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتا ہے، کہہ دو کہ اگر انسان اور جنات سب مل کر بھی اس قرآن کی مانند کوئی چیز پیدا کرنا چاہیں تو وہ اس کی مانند کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ کچھ جنات قرآن سن کر ایمان لے آئے۔ قرآن میں ہے، کہہ دو کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے سنا اور کہا، ہم نے ایک شاندار قرآن سنا ہے جو اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم نے اس پر ایمان لایا ہے اور ہم بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وہی جنات جو ایمان لائے، ان کا ذکر اگلی آیات میں آیا ہے۔ اور جب ہم نے تمہاری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کی ایک جماعت کو قرآن سننے کے لیے مائل کیا، اور جب وہ اس کی موجودگی میں تھے تو انہوں نے کہا، توجہ سے سنو، اور جب یہ مکمل ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے اور خبردار کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو اس سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو سچائی کی طرف اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور اے ہماری قوم، اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو اس کے بلانے والے کو جواب نہیں دے گا،
وہ زمین پر فرار نہیں پا سکے گا اور اس کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یمن کے ناصب سے جنات کا ایک وفد میرے پاس آیا۔ یہ جنات کتنے مہربان تھے، انہوں نے غذا کی درخواست کی اور میں نے اسے دعا کی کہ وہ انہیں ہر ہڈی اور گوبر کے ٹکڑے میں رزق دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ اللہ نے مخلوق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے 9 حصے فرشتوں میں تبدیل ہوئے جبکہ ایک حصہ تمام دیگر مخلوقات پر مشتمل تھا۔ پھر فرشتوں کو مزید 10 حصوں میں تقسیم کیا، جن میں سے 9 حصے کی تسبیح اور حمد میں رات دن ہر لمحہ مشغول رہتے ہیں، ایک حصہ منافع کے لیے مخصوص تھا۔ جہاں تک دیگر مخلوقات کا تعلق ہے، انہیں بھی 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں سے 9 حصے جنات پر مشتمل تھے اور ایک حصہ انسانوں پر۔ انسانوں کو مزید 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں اور ایک حصہ تمام دوسرے انسانوں پر مشتمل ہے، جیسے کہ انسان کے لیے وہ گوشت کھانا حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والے جنات کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ ان ہڈیوں کو کھا سکے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تاہم انہیں وہ گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اس طرح کوئی اور بھی کھانا جو اللہ کے نام کے بغیر کھایا جائے وہ غیر ایمان والے جنات یا شیاطین کے لیے غذا بن جاتا ہے۔ حقیقت میں شیاطین اس کھانے کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ کچھ لوگ جنات کے ایک گروہ کی عبادت کرتے تھے، بعد میں وہ جنات کا گروہ اسلام لے آیا، لیکن وہ لوگ جنات کی عبادت کرتے رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، کہہ دو جنہیں تم ان کے سوا معبود قرار دے رکھے ہو، انہیں پکارو، وہ تم سے نہ تو کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جنات کے معبود بنائے گئے دیوتا تمہارے کسی بھی مصیبت کو دور یا تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے ساتھی ابو صائب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انتظار کرتے ہوئے ابو صائب نے اپنے کمرے کے نیچے حرکت سنی، وہاں ایک سانپ آیا۔ وہ اسے مارنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن ابو سعید جو ابھی نماز میں تھے نے اشارہ کیا کہ وہ بیٹھے رہیں اور سانپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد ابو سعید نے اپنے ساتھی سے پوچھا، کیا تم وہ گھر دیکھ رہے ہو؟ جب ان کے ساتھی نے تصدیق کی تو ابو سعید نے وضاحت دی، در حقیقت وہاں ایک نوجوان رہتا تھا، اس نے حال ہی میں شادی کی تھی اور خندق کی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ جنگ کے دوران اس نوجوان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت طلب کی، جس کی اجازت دے دی گئی، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہتھیار لے کر جانے کی ہدایت دی، کیونکہ بنی قریظہ کے خطرے کا خدشہ تھا جو مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ نوجوان گھر واپس آیا اور جب اس نے دروازے کے درمیان اپنی بیوی کو کھڑا پایا تو وہ جو اس نے بے حیائی سمجھا غصے میں آ گیا اور اس نے اپنی نیزے کی مدد سے اس پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ اس کی بیوی خوف کے عالم میں اسے گھر میں داخل ہونے اور اندر کا منظر دیکھنے کو کہا۔ جب وہ اندر آیا تو اس نے اپنے بستر پر ایک سانپ کو سلیٹ کرتے ہوئے پایا۔ غصے میں آ کر اس نے سانپ کو نیزے سے زخمی کیا، جس کے بعد دونوں سانپ اور نوجوان تقریباً ایک ساتھ گر کر مر گئے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، جنہوں نے فرمایا کہ مدینے میں کچھ جنات اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن وہ سانپ کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے۔ ممکن ہے وہ سانپ بھی جن ہی تھا اور نوجوان کی موت کا سبب بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی کہ اگر کبھی ایسے جنات کا سامنا ہو تو انہیں 3 دن تک چھوڑا جائے، اگر وہ دوبارہ ظاہر ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ شیاطین ہی ہوتے ہیں۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے ایک پودا دیکھا جو ان کے سامنے اگ رہا تھا۔ انہوں نے اس سے
اس کا نام پوچھا اور اس نے جواب دیا میرا نام کرنوب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ میری موت کو جنات سے چھپاؤ تاکہ انسانوں کو یقین ہو سکے کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چھڑی بنوائی اور اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور یہ حالت تھی جب ان کی روح قبض کی گئی، لیکن وہ کھڑے رہے۔ اپنی چھڑی پر ٹیک لگائے زمین نے آخر کار اس چھڑی کو کھا لیا، اور جب چھڑی گر گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے۔ اس وقت جنات کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ایک پورے سال پہلے ہی ہو چکی تھی، اور انسانوں کو یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اگر جنات غیب کا علم رکھتے تو وہ اتنے عرصے تک محنت نہ کرتے۔